सुनने के लिए सब्सक्राइब करें राह हिदायत बयान। छह सिफात में एक तो क्या मुज़ाकरा करना और दूसरी बात कैसे मुज़ाकरा करना, दो चीज़ें। आम तौर पर जमातों में जो तरतीब चल रही है ना, या तो वो सारे साथी सिफात गिनवाते हैं और एक साथी उस पर तफसील से बयान करते हैं, जमात का ज़िम्मेदार या वो जिसको हुक्म करे भाई आज आप ये तरीका सही नहीं है, ये मुज़ाकरा है ही नहीं, ये तो बयान हो रहा है। जैसे भी और मजलिसों में एक साथी कहता है बाकी सब सुनते हैं, ये मुज़ाकरा नहीं है। दूसरी जो चीज़ चल रही है वो सिफ़ात को तकसीम करना है, आपस में सिफ़ात तकसीम कर देते हैं। आप पहली सिफ़त पे बोल लो, आप दूसरी सिफ़त पे, आप तीसरी, आप चौथी सिफ़त पे, और समझते कि इस तरीके से मुख्तसर वक्त में सिफ़ात का मुज़ाकरा पूरा हो जाएगा। ये भी सही नहीं है। वक्त के मुख्तसर वक्त में सारी सिफ़ात मुकम्मल करने के लिए एक शख्स ने हज़रत से कहा कि हज़रत एक साहब ने 3 मिनट में 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा किया। हज़रत कहने लगे ऐसी इस्तेदाद मैं कहाँ से लाऊँ ऐसी इस्तेदाद मैं कहाँ से लाऊँ भाई, 3 मिनट में 6 सिफ़ात, एक सिफ़त तो समंदर है, 3 मिनट में 6 सिफ़ात कैसे बोलेंगे। ये तरीका सही नहीं कि सिफ़ात आपस में तकसीम करें, आप पहली सिफ़त पे, आप दूसरी सिफ़त पे, आप तीसरी सिफ़त पे, बल्कि सही तरीका ये है कि रोज़ाना हर साथी 6 सिफ़ात पर पूरी सिफ़त पे पूरा मुज़ाकरा करें। हर साथी हर सिफ़त की फ़जीलत, उस सिफ़त की हकीकत और उस सिफ़त को हासिल करने की मेहनत। जी होता ये हम लोग क्या, एक तो यानी फ़ज़ाइल बता देते हैं, फिर हर सिफ़त का मकसद निकालते हैं, पहली सिफ़त की ये मकसद, दूसरी सिफ़त के मकसद, तीसरी सिफ़त के मकसद। हालांकि ये चीज़ ये इतनी अहम बात नहीं है। भाई ईमान का क्या मकसद, ईमान खुद ही मकसूद है ना। हर मोमिन अल्लाह की ज़ात की सिफ़ात पे ईमान रखे और अल्लाह तबारक तआला के गैर से अपने दिल को पाक और साफ़ रखे, ये मकसूद है। ईमान का क्या मकसद है, नमाज का क्या मकसद, नमाज खुद मकसूद है, नमाज खुद मकसूद है। और जो वादे हैं वो सब मतलूब हैं, जो वादे हैं वो सब मऊद हैं, जो नेमतें हैं, जो बरक़ात हैं, नमाज खुद मकसूद है। इल्म का क्या मकसद, कहते हैं हलाल हराम का जज्बा, भाई इल्म खुद मकसूद है ना। हर मुसलमान को अल्लाह तबारक तआला की चाहतों का इल्म होना चाहिए। ज़िक्र का क्या मकसूद है, भाई ज़िक्र खुद मकसूद है, आप अल्लाह का ज़िक्र करें। ये जो नहज है ना कि हर सिफ़त का मकसद निकालते हैं, फिर उस मकसद को हासिल करने की मेहनत समझाते हैं। हज़रत फरमाते हैं, हमारे हज़रत भी और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानात में भी ये बात है खतूत में, कि हर सिफ़त की हकीकत समझाई जाए और उस सिफ़त को हासिल करने की मेहनत समझाई जाए। तो हर सिफ़त की फ़जीलत, उस सिफ़त की हकीकत, हकीकत में ईमान किसे कहते हैं, हकीकत में नमाज किसे कहते हैं, इल्म हकीकत में कौन सा है, ज़िक्र की हकीकत क्या है, क्योंकि लोग हकीकत नहीं जानते हैं। जैसे मिसाल दो, इल्म की हकीकत क्या है, लोग यूँ समझते हैं, उम्मत ये समझ रही है कि इस दुनिया में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सब इल्म है। हालांकि इल्म सिर्फ 3 चीज़ों का नाम है जिसका सवाल कबर में होगा, रब को जानना, दीन को जानना और नबूवत और सुन्नत को जानना। 3 ही चीज़ों का जानना इल्म है, बाकी सब फ़न है और बाकी सब जहल है। ज़िक्र, तो लोग ये समझते हैं कि ज़िक्र तस्बीहात के ज़रिए अल्लाह को याद करना, सिर्फ यही ज़िक्र है। अल्लाह तबारक तआला को उसकी सिफ़ात से याद करना, लोग उसको ज़िक्र समझते ही नहीं। इसी तरीके से अपने अपने माहौल में आदमी अल्लाह तबारक तआला के इताअत और बंदगी पर लोग उसको ज़िक्र नहीं समझते, हालांकि ये भी ज़िक्र है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, कुल्लु मुतीइन ज़ाकिर, हर इताअत करने वाला ज़ाकिर है और हर नाफरमान गाफिल है। जो नाफरमानी वो गफलत पर है, जो इताअत पर है वो ज़िक्र पर है। हर इताअत करने वाला ज़ाकिर है। वक्त की इताअत का पूरा करना, इसका नाम ज़िक्र है। तो एक तो हर सिफ़त की हकीकत समझाई जाए, तीसरा फिर उस सिफ़त को हासिल करने की मेहनत समझाई जाए। रोज़ाना हर साथी 6 सिफ़ात पूरी करें। मतलब आप लोग 6 साथी हैं, 5 साथी हैं, जो भी हैं जी। अब आज 2 साथियों ने 6 सिफ़ात पूरी बयान की, बाकी सब सुन गए ध्यान से, ठीक है जी। अब उसमें एक मिसाल के भाई 1 घंटा हो गया, अब बाकी 2 साथी रह गए,
تو باقی 2 ساتھی ظہر کے بعد کہہ لو، ظہر کے بعد کی تعلیم میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج 3 ساتھیوں نے بیان کیا، کل باقی 2 ساتھی شروع کریں، وہ بیان کریں، لیکن نہ صفات آپس میں تقسیم کیا ہے اور نہ ہی صفات پر بیان کیا جائے، ایک ساتھی بیان کرے باقی سب سنتے رہیں، کیونکہ بولنے کا اثر جو ہے سننے سے زیادہ ہے۔ آدمی جب تک اپنی ذات سے، اپنی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر سے ہونے کا انکار نہیں کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر سے ہونے کا تعصب دل سے نکلے گا نہیں۔ جب تک آدمی اپنی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر سے ہونے کا انکار نہیں کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر سے ہونے کا تعصب نکلے گا نہیں، اور جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر سے ہونے کا تعصب نہیں نکلے گا، مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت بندگی بھی نہیں آئے گا، مسلمان اللہ کی اطاعت بندگی میں کامل بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندگی میں مخلص بھی نہیں ہوگا۔ آج حضرت نے اس بات کو واضح کیا۔ یہ جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ قدرت سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فجر میں اس کو واضح کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خبر کے مقابلے میں نظر کا انکار کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ ایک اللہ اس کے نبی کی خبر ہے اور ایک امانی نظر ہے، تو نظر مشاہد ہے، نظر کی بنیاد تو نظر ہے نا، نظر مشاہد ہے، اور خبر کی بنیاد غیب پر ہے۔ احکام کا تعلق اخبار کے ساتھ ہے، احکام کا تعلق جو ہے اللہ اس کے نبی کی خبروں کے ساتھ ہے، تو اللہ اس کی نبی کی خبروں کے مقابلے میں نظر کا انکار کرو، یہ مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، سمجھے بھائی؟ جب خبر کے مقابلے میں نظر کا انکار کرو گے تو پھر خبر اللہ پاک اپنا وعدہ ہمارے حق میں پورے فرمائیں گے، اور نظر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نظر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ایک بات کہنے لگے آج کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کو اپنے حق میں پورا کرانے کے لیے صرف عمل کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کو اپنے حق میں پورا کرانے کے لیے صرف عمل کا ہونا کافی نہیں ہے۔ تمہارا گمان کیا عمل کرتے ہوئے، تمہارا یقین کیا ہے؟ کیا عمل کرتے ہوئے تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی کریں گے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جب ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کا گھر جل گیا تو کیا فرمایا کہ اللہ پاک ایسا نہیں کریں گے، میں نے یہ دعا پڑھی ہے۔ تو صرف عمل کا کرنا کافی نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرانے کے لیے، بلکہ عمل کے کرتے ہوئے مسلمان کا اللہ کی ذات سے کیا گمان ہے۔ اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ بھائی وعدہ خلافی ہو سکتی ہے تو عمل کے بعد بھی اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا، اور اگر اس کا یہ گمان ہے کہ نہیں اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کریں گے، اب عمل پہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی صفات آپس میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ساتھی ہر صفت پوری بیان کرے۔ ہاں، وقت کم ہو جائے تو پھر دوپہر میں بیان کر لو، آدھی ساتھی صبح، آدھے ساتھی دوپہر میں، اور نہیں تو پھر آدھے ساتھی آج بیان کیا، آدھے ساتھی کل بیان کر لیں۔ یہ ہے 6 صفات کا مذاکرہ کیسے کرنا، یہ کیا کرنا بھی سنو۔ اس میں یہ ہے کہ بھی ایک تو ہر صفت کی فضیلت بیان کرو، قرآن شریف کی آیات کا ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، منتخب حدیث سے، اور اس میں پھر اپنے بڑوں کے بزرگوں کے اقوال، جیسے مثلا ایمان کی فضیلت میں ایک تو قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ کرو، اور منتخب حدیث سے چھوٹی حدیثیں ہر صفت پہ اپنے ساتھیوں کو یاد ہونی چاہیے، ان میں سے کو 5 10 حدیث ہر صفت پہ یاد کرو، کیونکہ ہر صفت کی فضیلت اور ہر صفت کی حقیقت جو ہے وہ تو حدیث کے ذریعے سمجھ میں آئے گی، ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اب جو اپنے بڑوں کے اقوال ہے اس صفت کے بارے میں وہ اس کو بیان کرو تاکہ اہمیت سمجھ میں آئے۔ مثلا ایمان کی صفت، حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان ایسی صفت ہے کہ ایمان کے بغیر 5 خصوصی نعمتیں کسی مسلمان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کا اللہ کے ذات و صفات پر کامل یقین نہیں ہے تو بغیر ایمان کے یہ 5 نعمتیں مسلمان کو حاصل نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلی بات، ایمان کے کمال کے بغیر نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا، ایمان کے کمال کے بغیر نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا۔ ایمان جتنا کامل ہوگا اخلاص اتنا کامل ہوگا، اور ایمان جتنا کمزور ہوگا اخلاص بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔
اس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت میں جو ریاکاری آتی ہے وہ یقین کی کمزوری سے آتی ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نیت میں ریاکاری آتی ہے، اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ریا نیتوں میں داخل ہوتا ہے۔ ایک بات تو ایمان کے بغیر نیتوں میں اخلاص نہیں ہو سکتا ہے، اور اخلاص کے بغیر عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں عمل کی۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اخلاص جب عمل سے نیتوں سے نکل جاتا ہے، اخلاص جب نیتوں سے نکل جاتا ہے تو اعمال ایسے سڑ جاتے ہیں جیسے روح نکلنے کے بعد بدن سڑ جاتا ہے، اعمال صالح ایسے سڑ جاتے ہیں۔ ایک تو بغیر ایمان کے اخلاص نہیں ہوگا، دوسرا بغیر ایمان کے اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل نہیں ہوگی، بغیر ایمان بغیر یقین کے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل نہیں ہوگی۔ مسلمان اگر عمل کر رہا ہے لیکن اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے، بدگمانی میں ہے، جیسے لوگ پوچھو کہ بھائی نماز پڑھنے کے بعد برکت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نماز کے بعد لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں، تو کیوں کریں گے اللہ پاک اپنے وعدوں کی خلاف ورزی؟ جب ایک مسلمان اپنے وعدے کے خلاف ورزی پسند نہیں کرتا تو اللہ کیوں کرے اپنے وعدے کے خلاف ورزی؟ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے عمل کیا ہے، اللہ پاک اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات، اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے بغیر یقین کے پورا نہیں ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بغیر عمل کے اللہ تبارک تعالیٰ، بغیر یقین کے مسلمان کے عمل کے اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، بغیر ایمان کے بغیر یقین کے مسلمان کے اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ بغیر ایمان یقین کے کمال کے حالات اور ماحول میں مسلمان کو اپنے دین پہ استقامت نہیں ہوگی، حالات اور ماحول میں مسلمان کو اپنے دین پر استقامت نہیں ہوگی۔ اگر ایمان یقین کمزور ہے تو مسلمان کا دین حالات اور ماحول میں یا تو حالات کے تابع ہوگا یا ماحول کے تابع ہوگا، جیسا ماحول ویسا دین، جیسے حالات ویسے دین۔ آج بڑی عجیب مثال دی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے اسلام ایسے تقسیم کر لیا ہے جیسے بھینس ذبح ہوتی ہے نا، بھینس ذبح کی گئی تو ایک آدمی اس کی کھال لے جائے گا، بھنگی اس کی اوٹ لے جائے گا، کوئی اس کا گوشت لے جائے گا، وہ الگ جگہ بکتا ہے، کچھ لوگ اسی جگہ کلیجی وہ الگ جگہ بکتے ہیں، زبان الگ جگہ بکتی ہے۔ ایسے جانور ذبح ہوتا ہے، اس کا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں نے اس زمانے اسلام تقسیم کر لیا، یہ ہمارے حالات کے اعتبار سے اتنا اسلام ہے، اتنا نہیں، الگ اسلام تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے۔ تو اگر ایمان یقین میں کمال نہیں ہوگا تو مسلمان کا دین یا تو حالات کے تابع ہوگا یا ماحول کے تابع ہو جائے گا، تو اپنے دین پہ استقامت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اگر ایمان میں کمال نہیں ہوگا تو مسلمان اپنے حالات سے عبرت نہیں لے گا نا، حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان میں کمال شرط ہے۔ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ اپنے حالات کو اپنے گناہوں کی طرف منسوب کرے گا، بغیر ایمان کے مسلمان اپنے حالات کو گناہوں کی طرف منسوب ہی نہیں کر سکتے۔ آج بہت اچھی بات حضرت نے فجر کے بیان میں دے، دیکھو بڑے مزے کے بات سنیں۔ حضرت فرمائے لگے جو حالات میں اپنے معاصی یاد کرتے ہیں وہ حالات کے دفاع میں اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو حالات میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں نا، وہ حالات کے دفاع میں اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جو حالات کے آنے میں گناہ یاد نہیں کریں گے ان کو حالات کے دفاع میں اعمال صالحہ کیسے یاد آئیں گے؟ جو حالات کے آنے میں گناہوں کو یاد نہیں کریں گے تو وہ حالات کو دفع کرنے میں اعمال صالحہ کی طرف کیسے متوجہ ہو جائیں گے؟ یہ 5 باتیں، یہ 5 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایمان کتنی بڑی صفت ہے۔ یہ ایک بات ہے، ایسے ہر صفت کی فضیلت بیان کر قرآن شریف کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پھر اپنے بزرگوں کے اقوال بتائیں۔ نمبر 2، اس صفت کی اس حقیقت بتاؤ، جیسے ایمان حقیقت میں کسے کہتے ہیں؟ تو اب دیکھو عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، کلمے والی ذات اللہ کی ہے، لوگ اس کو ایمان عام تو ایمان کہتے ہیں، کلمے کا مفہوم بتاتے ہیں، کلمے کا مفہوم، حالانکہ ایمان کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے اللہ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، حالات کے بارے میں،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبروں کو حق اور سچ ماننا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد رکھتے ہوئے، اس کا نام ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام کی ساری خبروں کو حق اور سچ ماننا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اتنا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب نہ اس میں قبر کا تذکرہ ہے، نہ اس میں آخرت کا تذکرہ ہے، نہ اس میں جنت کا تذکرہ، نہ اس میں جہنم کا تذکرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خبر ہمیں دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبروں کو حق اور سچ ماننا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ آپ علیہ السلام کی خبروں میں سب سے بڑی خبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب سمجھاؤ کلمے کو، پہلے ایمان کی حقیقت یہ بتاؤ، ایمان کی حقیقت یہ، حقیقت میں ایمان کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبروں کو حق اور سچ ماننا، یقینی ماننا، آپ پر اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ اور کذب نہیں کہا ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اب یہ حقیقی ایمان کیسے بنے گا اور اس کو حاصل کرنے کی محنت سمجھو۔ ایک صفت، ایک محنت اس میں دعوت، دوسری محنت عملی مشق، تیسری محنت دعا، ٹھیک ہے۔ دعوت اور دعا تقریباً ہر صفت میں ایک ہے، لیکن ہر صفت کی مشق الگ الگ ہے، ہر صفت کی مشق الگ ہے۔ دعوت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے صفات اور خوبیاں اس وقت پیدا ہوتی ہے، اور دعوت سے جو منافع مقصود ہے وہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ دعوت کسی حال سے متاثر نہ ہو۔ دعوت سے ایمان کب بنے گا؟ ایک تو دعوت ہر حال میں، ایک دوسرا ہر ایک کو دعوت دو، کسی کی تخصیص مت کرو، تیسرا ہر جگہ دعوت دو، اور چوتھا جب بھی دعوت کا موقع، جب دعوت دو، کوئی وقت پہ دعوت چھوڑو مت، دعوت کا کوئی موقع چھوڑو نہیں کہ بھی اس وقت دعوت نہیں دے سکتے، ہر وقت دعوت۔ تو ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر ایک کو دعوت۔ ان چار شرطوں کے ساتھ اب دعوت ہے۔ کیا دعوت؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر سے ہونے کا خوب انکار، اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر سے ہونے کا خوب انکار، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہونے کا خوب اقرار، خوب دعوت دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کی خوب دعوت۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہونے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تین صفات کے خوب تذکرے کرو۔ ایک تو اللہ کی توحید خوب سمجھا، ایک اللہ کی توحید خوب سمجھا، دوسرا اللہ کی قدرت خوب سمجھا، اور تیسرا اللہ کی بڑائی خوب سمجھا۔ تین باتیں ایمان میں کمال کے لیے دعوت جو لینا ہے، دعوت میں تین باتیں سمجھاؤ۔ ایک اللہ کی توحید سمجھاؤ، دوسرا اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اور تیسرا اللہ کی بڑائی سمجھاؤ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے دعوت۔ دوسری بات عملی مشق، یہ بہت اہم چیز ہے، ہر صفت کی عملی مشق الگ الگ ہے۔ ایمان کے بنانے کی عملی مشق کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز سنو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ عقل اور ظاہر کے مطابق بولنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جو ہماری عقل میں آتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں، عقل کے خلاف نہیں بولتے ہیں۔ جو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہے وہ بولتی ہیں، اس کے خلاف نہیں بولتے ہیں۔ عقل اور ظاہر کے مطابق بولنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، عقل اور ظاہر کے مطابق بولنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان کے بنانے کی پہلی مشق یہ ہے، عقل اور ظاہر کے خلاف بولنے کی عادت ڈالو، عقل اور ظاہر کے خلاف بولنے کی عادت ڈالو۔ آسان لفظوں میں ہر نفع نقصان کو اللہ کی طرف منسوب کرو، ہر نفع نقصان اللہ عقل کہے گی فلاں نفع فلاں کی وجہ سے، فلاں نقصان فلاں چیز کی وجہ سے، فلاں نفع۔ ابھی آج ایک بہت اچھا جملہ کہنے لگے، کبھی بھی کسی مصیبت کو کسی ایسی چیز پہ موقوف مت کرنا جس کو کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی حال کو، کسی پریشانی کو کسی ایسی چیز سے موقوف مت کرنا جس کو کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ مثلا کسی بیماری کو موسم پہ منسوخ کیا تو موسم بدلنا ہمارے اختیار میں ہے، کہ موسم بدلنا اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ اب سردی کے موسم میں گرمی کیسے نہ ہوگا؟ کبھی بھی کسی حال کو کسی ایسی چیز پہ موقوف نہ کرنا جس کو بدلنا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت کہنے لگے بیمار کا موسم سے، بیماری کا موسم سے اور بیماری کا بیمار سے بھی کوئی تعلق نہیں، بیماری کا موسم سے اور بیماری کا بیمار سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ فلاں کی وجہ سے میں بیمار ہوا، وہ بیمار تھا اس لیے میں بیمار ہو گیا، اس کے بازو میں بڑا اس لیے میں بیمار ہو گیا۔
تو بیماری کا نہ موسم سے تعلق نہ بیمار سے تعلق، بیماری کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے انبیاء اور صحابہ کے وہ واقعات جس میں اللہ نے انبیاء اور صحابہ کی مدد عقل اور ظاہر کے خلاف کی ہے، ایسے واقعات کی خوب کثرت ہو، اپنے بیانات میں ایسے واقعات غالب ہونے چاہیے جس میں انبیاء اور صحابہ کے ساتھ اللہ نے غیبی نصرتیں کی ہیں، عقل کے خلاف ظاہر، ایسے واقعات کو خوب بولیں۔ ٹھیک ہے، اولیاء کی کرامتیں نہ بیان کرو، اولیاء کرامتیں نہیں بیان کرو، اولیاء کی کرامتوں سے ان کی ذات کا تعلق ہو، امت ان کی ذات تک پہنچے گی، اس سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرامتوں کے بیان کرنے سے تفضیل کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ تفضیل کون افضل ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی افضل ہے کہ خواجہ جنید بغدادی افضل ہے؟ افضل کون ہے؟ انبیاء اور صحابہ اس سے پاک ہیں، انبیاء صحابہ اس سے پاک ہیں۔ اب انبیاء اور صحابہ کے واقعات خوب بیان کرو۔ کرامتوں کے بیان کرنے سے ایک تو شخصیت کا تعارف ہوتا ہے، اعمال کا تعارف نہیں ہوتا ہے، امت ولی کی ذات تک محدود رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ اور دوسرا کرامتوں کے بیان کرنے سے تفضیل کا فتنہ کھڑا ہوگا، سمجھے بھائی؟ اس لیے کرامتیں نہ بیان کرو بلکہ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو غیبی نصرت ہے اس کو بیان کرو۔ تیسری بات ہماری مشق میں یہ ہے کہ ایمان کا جب بھی مذاکرہ کرو اس کی علامتوں کو بیان کرو، ایمان کا مذاکرہ اس کی علامتوں کے ساتھ۔ دل میں ایمان ہے تو ظاہر میں اس کی علامت ہے، دل میں ایمان ہے تو ظاہر میں اس کی علامت ہے، بدن میں شوگر ہے ظاہر میں اس کی علامت ہوتی ہے۔ آج حضرت کہنے لگے کہ درد، کسی بیماری پر درد یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیوں؟ بیماری میں کسی بیماری میں درد ہونا، بدن کے کسی حصے میں درد ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درد اندر مرض کے موجود ہونے کا الارم ہے، الارم ہے کہ اندر کوئی مرض ہے، اندر کوئی، اس لیے باہر درد ہو رہا ہے، بھئی پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، بھئی سونوگرافی کراؤ، ارے آپ کی تو وہ فلاں حصہ سوج گیا ہے، آپ کی فلاں رنگ ہو گئی، تو درد سے سمجھ میں آیا نا۔ تو درد جو ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ درد کی وجہ سے مسلمان کو، بیمار کو اندر کے مرض کا احساس ہوتا ہے، تو اندر بیماری تو باہر درد ہوگا، ایسے دل میں ایمان ہے تو باہر اس کی علامت ہوگی۔ کیا علامت ہے؟ حدیث شریف میں کہا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، دھوکہ باز نہیں ہوتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، لایانی چیزوں کے اندر مشغول نہیں ہوتا، لایانی چیزوں میں مشغول نہیں ہوتا، ہاں، نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے۔ ایمان کا جب بھی مذاکرہ کرو اس کی علامتوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 مشق ہے اس میں ایمان کے بنانے میں۔ تیسری چیز ہے دعا، تیسری چیز ہے دعا۔ 3 شرطوں کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ایک، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، پورے یقین کے ساتھ۔ دوسرا، پورے دل کو حاضر رکھ کر، غفلت کے ساتھ نہیں، دل پوری طور پر اللہ کی جانب، جس کو جب پورا مکمل دھیان توجہ اللہ کی طرف کر کے اللہ سے مانگے۔ اور تیسری بات، پوری آہوازاری، بے بسی بے کسی اللہ کے سامنے پیش کی جائے، اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی بے کسی، اپنا خالی ہاتھ ہونا اللہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اس طریقے سے ہر صفت پہ مشق کرنی چاہیے، سمجھے بھائی؟ اور محمد الرسول اللہ، ہاں، محمد رسول اللہ میں ایسے بیان کرو، اس کی فضیلت بیان کرو۔ ایک تو قرآن شریف کی آیات جی، اور احادیث کا ترجمہ، پھر علماء کے اقوال بیان کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنی ہر ضرورت میں سنت کا اہتمام کرتا ہے، ہر ضرورت میں سنت کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ جیسے سنتوں کا اہتمام عبادات میں ہے، دعوت میں ہے، اسی طرح سنتوں کا اہتمام کیا ہے؟ عادات میں بھی ہے، حاجتوں میں بھی ہے۔ جو شخص اپنی ہر حاجت کو سنت کے مطابق کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ 10 طریقے سے اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص اپنی ہر حاجت کو سنت کے مطابق پوری کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ دوسرا، اپنی عادتوں میں سنت کا اہتمام کرنے والا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔
اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضرت کل کہنے لگے کہ اسلام کی روح اسلامی معاشرہ ہے، اسلام کی روح اسلامی معاشرہ ہے۔ اگر مسلمان اپنی عادتوں میں سنت پر نہیں ہے سمجھے بھائی، تو دھیرے دھیرے اسلام ختم ہو جائے گا۔ آج حضرت نے صبح فرمایا اگر کسی ایک سنت پر بھی یہ کہہ دیا کہ اس زمانے میں نہیں چل سکتی ہے، تو آپ علیہ السلام کی ایک سنت کا انکار پورے دین کے انکار پر جائے گا۔ بلکہ بہت مزے کی بات حضرت نے کہی کہ جو لوگ حالات میں اور اغیار سے متاثر ہو کر دین کے بدلنے کی بات کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اسلام سے ایسے نکالیں گے جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں۔ تم دین کو کیا بدلو گے، اللہ تمہیں بدل کے رکھ دیں گے۔ حالات اور اغیار سے متاثر، بھی یہ آیت اس زمانے میں نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن شریف سے نکالو بھائی، یہ حکم اس وقت نہیں چلنا چاہیے، اس کو توڑ دو بھائی۔ حضرت فرمانے لگے کہ اگر حالات میں اور اغیار سے متاثر ہو کر اگر تم نے دین میں تبدیلی کی تو اللہ تمہیں ایسے نکال دیں گے اسلام سے جیسے آٹے میں سے بال۔ تم کیا تم کیا ہمارا دین، ہم تمہیں بدل کے رکھ دیں گے۔ کہ ایک سنت پر بھی اگر مسلمان یہ کہے گا کہ اس وقت نہیں چل سکتی تو اس کا اثر پورے دین پہ لے آئے گا۔ حضرت کہنے لگے مخفی ارتداد ہے کسی سنت کے تعلق سے یہ سمجھنا اس سنت پہ اس زمانے میں عمل نہیں کرنا چاہیے، مخفی ارتداد ہے کہ اس سنت پہ اس زمانے میں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ظاہری ارتداد لے کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص میں کہہ رہا ہوں عادتوں میں جو شخص اپنی حاجتوں اور عادتوں میں سنت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک 10 طریقے اس کا احترام فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا دیتے ہیں، ایک دوسرا اللہ پاک اپنی جانب سے اس کو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آیت الصحابہ میں ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ پانی جس طرح آنکھ کو مٹا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ احسان درود شریف پڑھنا گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا، آج جب آپ علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنا گناہوں کو مٹانے والا ہے تو آپ جن طریقوں کو لے کر ان طریقوں کا اہتمام کرنا کتنا گناہوں کو مٹائے گا۔ ایک دو بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی حاجتوں میں سنتوں کا اہتمام کرنا ہدایت کے باقی رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہدایت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ جو شخص اپنی حاجتوں میں سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اپنے محبوب بندوں میں اللہ پاک اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانچویں بات یہ کہ جو شخص اپنی ہر ضرورت میں سنت کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و اس کا رعب اور دبدبہ فساق اور فجاروں میں ڈال دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس رعب کے ذریعے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، 1 مہینے کی مسافت پر رہنے والا دشمن آپ سے کانپنے لگتا تھا، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے اپنے نبی کی سنت میں رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و سنتوں کے اہتمام پر فساق کے دلوں میں اپنا رعب ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ سنتوں کے اہتمام، اپنی حاجتوں میں سنتوں کا اہتمام کرنا دین پہ استقامت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، مسلمان اپنے دین پر استقامت پائے گا۔ اس کے بعد یہ کہ جو شخص اپنی ضرورتوں سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اپنی حاجت عادتوں میں سنت کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد یہ کہ جو شخص اپنی حاجتوں میں سنتوں کا اہتمام فرماتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ نویں بات یہ ہے کہ زندگی میں سنتوں کا اہتمام کرنا حسن خاتمہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، حسن خاتمہ۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ زندگی میں سنتوں کا اہتمام کرنا قبر میں اللہ کے نبی کو پہچاننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو دنیا میں اپنی حاجتوں میں سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے وہ قبر میں اللہ کے نبی کو پہچان بھی نہیں سکے گا، سمجھے بھائی۔ یہ فضیلت بیان کرو، پھر اس کی حقیقت سمجھو، محمد الرسول اللہ کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھانا چاہیے۔ تو یہ بات عرض کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی حقیقت میں بات سمجھانی چاہیے کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جتنے طور طریقے ہیں، جتنی تہذیب و تمدن، ہم سب کو ہمارے دلوں میں جو بیٹھا ہوا ہے
کہ یہ طور طریقے ہماری نجات کے، ہماری عزت کے، ہماری کامیابی کے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یہ غلط یقین کبھی سے نہ کرے، یہ غلط یقین ہے۔ اور مسلمان اس بات کو یقین کرے کہ میری ساری کامیابی، نجات، دنیا آخرت کے مسائل کا حل ہونا اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کا پورا ہونا صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے جتنے باطل اور ناپاک طریقے ہیں، ان طریقوں میں مسلمان کو جو اپنی کامیابی اور نجات دکھائی دے رہی ہے، اس سے وہ غلط یقین اپنے دلوں سے نکالا جائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی کامیابی اور نجات ہے، مسائل کا حل ہے، اس بات کے یقین اپنے دلوں میں لائے جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے محمد رسول اللہ کی حقیقت۔ اب یہ حاصل کیسے ہوگی؟ اپنی عادتوں میں، اپنی حاجتوں میں، اپنی عبادات میں، اپنی دعوت میں سنتوں کا اہتمام کیسے آئے گا؟ اس کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی اس کی دعوت خوب دیں، ہر حال میں، ہر ایک کو، ہر جگہ اور ہر موقع پر اس بات کی دعوت، لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں کہ بھئی آپ علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر جن طریقوں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے اپنے حالات کے تابع ہو کر یا اپنے ماحول کے تابع ہو کر، یا غیروں کے طور طریقے، یہ سب مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ ساری پریشانیاں، ساری جو الجھنیں ہیں، یہ سب دوسروں کے طریقوں پر زندگی گزارنے سے، اور یہ سارے سنتوں کے فائدے مسلمان کو سمجھائے جائیں۔ جب مسلمان اپنی حاجتوں میں سنتوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ کی جانب سے پھر یہ سارے وعدے پورے ہوں گے۔ ایک دوسری عملی مشق، عملی مشق ہر صفت کے الگ الگ۔ اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق کرنے کے لیے 2 چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت ہمیں محسوس ہو، کسی ضرورت کے پورا کرنے کا تقاضا ہو یا کسی عمل کو کرنا ہو، ہر ضرورت میں لگنے سے پہلے اور کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کا سنت طریقہ معلوم کیا جائے۔ ہر ضرورت کے پورا کرنے سے پہلے اور ہر عمل میں لگنے سے پہلے اس کا سنت طریقہ معلوم کرو، علماء کے ذریعے معلوم کرو کہ اس حاجت کا سنت طریقہ کیا ہے، ہر حاجت کا۔ دوسری بات ہے کہ جب سنت طریقہ معلوم ہو گیا، اپنی ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر عمل سنت کے مطابق کرو۔ جی، کبھی بھی یہ سوچ کر سنت نہیں چھوڑنا چاہیے بھئی تو سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے۔ یہ فرض واجب نہیں ہے نا۔ حضرات کہنے لگے صغائر اور کبائر جو ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، صغائر اور کبائر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بھئی جو صغائر کو ہلکا سمجھے گا وہ کبائر کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سنت کا ترک کرنا فرائض تک لے جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کا چھوڑنا مسلمان کو دھیرے دھیرے ارتداد تک پہنچا دے گا۔ تو دوسری مشق یہ کہ جب کسی ضرورت کی، کسی عمل کے سنت طریقہ معلوم ہے تو اب اہتمام سے اس ضرورت کو، اس عمل کو سنت کے مطابق کیا جائے۔ جان بوجھ کر یا سہولت اور وسعت کے باوجود سنتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ سمجھ کے کہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، یہ سمجھ کے سنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور تیسری مشق دعا، تیسری چیز ان تینوں شرطوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کی محبت بھی نصیب فرما اور آپ کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما، اور غیروں کی طریقوں کے نفرت دلوں میں پیدا فرما۔ کتابوں میں لکھا ہے یہود و نصارہ اور مشرکین و کفار کی جتنی بھی تہذیب و کلچر ہے، جتنا تمدن ہے، جتنا زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان سارے طریقوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسی نفرت ہے، جیسی نفرت ایک انسان کو پیشاب پاخانے سے ہوتی ہے۔ جتنی نفرت ایک انسان کو پیشاب پاخانے سے ہوتی ہے، ایسی نفرت اللہ تبارک تعالیٰ کو یہود و نصارہ کے طریقوں سے، تو ان کے طریقوں کی قباحت و نفرت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اس طرح ایک ایک صفت پہ مذاکرہ کرنا چاہیے۔ سمجھے بھائیوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے کرو 6 صفات پہ مذاکرہ، ٹھیک ہے؟ اب مشق ہلکی ہلکی بتا دیں، نماز، علم کی اور آگے ارے بہت لمبا ہو جائے گا نا۔ ہاں، مختصر مشق بتانے کے لیے مختصر نماز میں کیا 12:30 ہو گئے، بس نماز کے سن لو بھائی۔ نماز کی مشق میں 3 چیزیں، اصل میں بہت مشقیں جو ہیں نا وہ حقیقت کے بغیر سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ نماز کی مشق میں 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ بھائی
نماز جو زندگی مسلمان کی زندگی میں جو اثر پیدا ہوتا ہے نماز کے ذریعے، ایک تو تربیت کا ہے، تزکیے کا ہے۔ نماز زندگی کے تمام رذائل اور خرابیوں کو دور کرنے کا عمل ہے۔ دیکھو کیسے عجیب بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت میں کن باتوں کو حکم کر رہے ہیں، کن باتوں سے منع کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خطبے کے آخر میں پڑھا جاتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک انصاف کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں وینہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور منکر سے اللہ روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، لیکن مسلمان رکے گا کیسے؟ جو بات بالکل یہاں ذکر کی ہے بالکل یہی بات اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جس فحش و منکر سے اللہ پاک روکتے ہیں، مسلمان اس فحش و منکر سے نماز کے ذریعے رک جائے گا۔ نماز کے ذریعے دو چیزیں، دو اصل مقاصد اور دو اصل مقصود ہیں۔ ایک تو انسان کی زندگی رذائل اور گندگیوں سے پاک ہو جائے، شمائل اور خوبیوں سے آراستہ ہو جائے۔ ایک اس کے لیے اپنی نماز کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنی نماز کے ظاہر اور باطن کو سنت کے مطابق کرنا، باطن میں اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور ظاہر سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور نماز کی اور اپنی نماز سے اپنے مسائل کو حل کروانے کی مشق یہ ہے کہ کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی پریشانی پیش آئے، سب سے پہلے عمل کرو، نماز میں کرو، سب سے پہلے عمل میں کرو، ایک۔ دوسرا اس کے بعد دعا میں کرو، اس کے بعد سبب میں کرو، عمل، دعا اور سبب، تو پھر اللہ پاک اپنی قدرت موافق کر دے گا۔ اور اگر سبب میں پہلے لگے عمل میں بعد میں لگے تو یہ چیز اللہ کو ناراض کر دے گی، پھر اللہ پاک اپنی قدرت مخالف کر دیں گے۔ یہ دو مشقیں ہیں نماز، ٹھیک ہے جی۔ ایسی اپنی نمازیں اپنے ساتھیوں کو دکھاؤ، اپنی نماز پیش کرو۔